अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान नईम। जश्न आज़ादी में क्योंकि 3 ही दिन अब बाकी रह गए हैं और बात हो रही है हुब्बुल वतनी की, और हम देख रहे हैं मुल्क भर में काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश से जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से हमने सोचा क्यों ना आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाई जाए। आज का प्रोग्राम का मौजू ऐसा रखें क्योंकि हुब्बुल वतनी की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन कोपैमा शहरोज़ काशिफ के हवाले से आज बात करेंगे प्रोग्राम में। कम उम्र तरीन कोपैमा शहरोज़ काशिफ ने सबसे पहले 11 साल की उम्र में वो एक बेस पर गए और पहाड़ों पर उन्होंने बाकायदा तौर पर चढ़ने की कोशिश की, एक शुरुआत कर दी। और उसके बाद उन्होंने एक अज़्म का इजहार किया 13 साल की उम्र में कि उन्होंने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी यानी माउंट एवरेस्ट सर करनी है, जिसके बाद उन्हें दीगर चोटियों की तरफ भी ज़ाहिर है उनका एक इरादा था। और हमने देखा कि 17 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन और दुनिया के चौथे सबसे कम उम्र तरीन कोपैमा शहरोज़ काशिफ की जानिब से माउंट एवरेस्ट सर कर ली गई। बिल्कुल, और इस जानिब हम देखते हैं कि उनकी जानिब से न सिर्फ वो चोटी सर की गई, एक बहुत बड़ा एजाज़ न सिर्फ पाकिस्तान के नाम किया बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने वतन अजीज़ के लिए एक नया मुकाम कायम कर दिया, एक मिसाल कायम कर दी। और उसके बाद 2 साल ही बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने K2 सर करने के हवाले से एक इरादा किया और बाकायदा तौर पर अब उन्होंने हाल ही में K2 भी सर कर ली, K2 की चोटी, और ये भी पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन कोपैमा है। 8,849 फीट की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर जब शहरोज़ काशिफ पहुंचे तो सबसे पहले पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया वहाँ पर, और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा हुआ होगा। यही नहीं, अब दुनिया की 14 मजीद सबसे बुलंद तरीन चोटियाँ हैं जिन्हें सर करने के लिए शहरोज़ काशिफ पुरअज़्म है। और इस हवाले से काफ़ी तवील इनका ये दौरानिया रहा था। 70 रोज़ में नाज़रीन जो K2 इन्होंने चोटी सर की है, 70 रोज़ इन्हें लगे। और इस दौरान किस किस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए, किस तरीके से किन मुश्किलात और किन चैलेंजेस का सामना रहा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हाइकिंग पर आप जब जाते हैं तो ऑक्सीजन उस मकदार में आपको नहीं मिलती, उस हवाले से आपको उस तरीके से सहूलियात मैसर नहीं होती जितना जो ज़ाहिर मुख्तलिफ कैंप्स के थ्रू और बेसिस के थ्रू और मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं उनके बाकायदा तौर पर क्रूज़ जाते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में कोशिश करेंगे आज जानने की किन चैलेंजेस का, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा शहरोज़ काशिफ को इस तवील 70 रोज़ के दौरानिए में। इनके साथ जो दीगर लोग मौजूद थे उन्होंने किस किस्म के मनाजिर देखे, और ज़ाहिरी बात है काफ़ी दिलकश किस्म का तमाम तर ये मिशन इनका रहा होगा। इस हवाले से कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, हमें ज्वाइन करें शहरोज़ काशिफ, और आपकी बराह रास्त उनसे मुलाकात करवाई जाए इस प्रोग्राम के ही ज़रिए, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उन्होंने ये तमाम तर मिशन जो है वो सर अंजाम दिया, और अब मजीद जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उनको सर करने के लिए ये इरादा रखते हैं। और ज़ाहिरी बात है ये एक बहुत ही महंगा तरीन शौक़ है। इस हवाले से इनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में कैसे इन्हें ख्याल आया, ये तमाम तर मोटिवेशन इन्हें कैसे मिली, किस तरीके से अब इन फ्यूचर इनके क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से इसकी तैयारी और इसके लिए जो जहन साजी है वो किस तरीके से करते हैं, कौन सी रीज़न लेनी पड़ती है, क्योंकि 8,000 फीट ऊंचाई पर नाज़रीन जाना कोई मजाक की बात नहीं है मीटर पर, और ये बहुत तवील तरीन सफ़र है। और ज़ाहिरी बात है इतनी कम उम्र में इस तरह की चोटियों पे ज़ाहिरी बात है उन्होंने मुख्तलिफ मनाजिर देखे होंगे, पहाड़ों की दहशत भी देखी होगी, पहाड़ों के हसीन नज़ारे भी देखे होंगे, सूरज गुरूब होने का मंजर भी उन्होंने देखा होगा, गुरूब आफ्ताब का मंजर भी उन्होंने देखा होगा। ये तमाम तर चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कितना इंटरेस्टिंग ये तमाम तर इनका विजिट रहा था। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की थी तो पूरी दुनिया में इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो काबिल सताइश करार दिया गया था इनके इक़दाम को, कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इस तरीके से इतनी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। उसके बाद वही नहीं, 2 साल बाद ही जाकर 19 साल की उम्र में शहरोज़ काशिफ ने बाकायदा तौर पर K2 की चोटी भी सर की और एक बहुत बड़ा एजाज़ अपने नाम किया। न सिर्फ एजाज़ अपने नाम किया बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, हमारे कौमी हीरो। इससे कबल हमने देखा था कि K2 सर करने के हवाले से अली सतपारा की जानिब से भी कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में ज़ाहिरी बात है दौरान मिशन ही वो शहीद हो गए थे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भी, ISPR की जानिब से भी ऑपरेशन किया गया उनके जस्दे खाकी को तलाश करने के लिए, लेकिन बहरहाल मौसम की ख़राबी के बायस और काफ़ी तवील दिन ऑपरेशन जारी रहने के बाद भी उम्मीदें दम तोड़ गईं और वो शहीद हो गए। हाल ही में साजिद सतपारा उनके साहबजादे की जानिब से K2 की चोटी भी सर की गई, और उसके बाद बाकायदा तौर पर उनका जो जज्दे खाकी था, उनकी जो
باڈی تھی وہ وہاں پر ریکور ہوئی، لیکن ساجد ستپارہ نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ علی ستپارہ جو کہ پہاڑوں کا فخر ہے، جو کہ پہاڑوں میں رہتے تھے، تو ان کی باڈی کو وہیں ایک نشان لگا کر قومی پرچم کا وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ علی ستپارہ بھی پاکستان کے قومی ہیرو ہیں، تاریخ میں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور اب ہمارے ایک ایسے ہیرو شہروز کاشف جن کی جانب سے اتنا بڑا ایک اعزاز پاکستان کے نام کیا گیا، حکومتی سطح پر بھی ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ ان کو تعریف ان کی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے اتنا مہنگا ترین شوق کس طریقے سے شہروز کاشف نے اس تمام تر مشن میں کون کون سے چیلنجز کو فیس کیا، کس کس طریقے سے تمام تر یہ جرنی رہی، اس جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ پس پردہ حقائق بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اتنا مہنگا یہ شوق ہے، کہا جاتا ہے کہ کافی زیادہ اس پر کاسٹ آتی ہے، کس طریقے سے ممکن ہو پاتا ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے اب ان کے مزید جو دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں کو پار کرنے کا، سر کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے شہروز کاشف، قومی ہیرو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم شہروز کاشف۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ آل گڈ، تھینک یو ویری مچ شہروز کاشف فار جوائننگ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، پاکستان کے کم عمر ترین کوہ پیما آپ نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کی، پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ حال ہی میں آپ K2 کی چوٹی بھی سر کر چکے، آپ کے والد صاحب سے 2 ہفتے سے ہم رابطے میں تھے اور بالآخر آج ہمیں وقت ملا، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا محسوس کرتا ہوں کہ ملک کی دعائیں ہیں، قوم کی دعائیں ہیں، اوپر سے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس چیز کو آن بورڈ لیا اور کچھ انعامات کا اعلان بھی کیا، تو آئی تھنک سو کہ جب آپ کو اپنی محنت کا ریوارڈ جو ہے وہ آپ کے اپنے ملک سے ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات بنتی ہے۔ تو میں نے ایورسٹ کو سر کیا، اس کے ٹھیک 3 مہینے بعد میں نے K2 کو سر کیا، تو ابھی یہ عالمی ریکارڈ بنا جس میں پہلا نوجوان بنا میں جس نے ان دونوں چوٹیوں کو سر کیا ہے، اور فرسٹ ینگسٹ پاکستانی جس نے K2 کو سر کیا۔ بالکل، اچھا آج عوام کے ساتھ میں ناظرین کی، کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں سٹار نیوز کی، کوشش کریں گے آپ سے جاننے کی کوشش کریں، کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان حقائق کو جان سکیں۔ میں نے پڑھا آپ کے حوالے سے کہ 70 روز آپ کو لگے اس تمام تر مشن میں جو K2 آپ نے سر کی، کہ کون کون سے آپ نے مناظر دیکھے، کون کون سے دلکش قدرتی حسین مناظر تھے، کہیں نہ کہیں رات کے اوقات میں آپ نے پہاڑوں کے خوفزدہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے، بتائیے ذرا اس حوالے سے۔ 70 دن مجھے ایورسٹ کو سر کرنے میں لگے، اور جی بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مناظر جو تھے وہ بہت خوبصورت تھی، اور ایسی گہری راتیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جس میں عجیب عجیب رنگ کا آسمان تھا، اور بس وہ اس خدا کی قدرت کو دیکھنے کا اس وقت موقع ملا۔ تو بہت دلکش نظارے تھے، 8000 کی بلند ترین چوٹیاں جو تھیں وہ نظر آتی تھیں، بادل کی جو ایک طرح سے چادر ہوتی تھی اوپر 8000 میٹر پہ، تو وہ سب کچھ دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ تو آئی تھنک سو کہ جب یہ بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لکی محسوس کرتا ہے کہ اتنے لوگوں میں سے جو ہے وہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ ان حسین نظاروں کو دیکھ سکیں۔ صحیح، اچھا فرمائیے کہ K2 کو سر کرنے میں کتنے دن آپ کو لگے تھے شہروز، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ K2 ایک طرح سے یہ فاسٹسٹ ریکارڈ ہوا ہے کہ میں نے بیس کیمپ سے 13 دن کے اندر دنیا کا سب سے مشکل ترین پہاڑ سر کیا۔ اچھا، موسم کی کیا صورتحال تھی، موسم کیسا تھا جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کر رہے تھے؟ تو ظاہری بات ہے اس ٹائم موسم کی کیا صورتحال تھی، آپ کے ساتھ کون کون سے ساتھی موجود تھے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ موسم کافی خوشگوار تھا اور ہوا کا جو تھا وہ نام و نشان نہیں تھا اوپر، تو ہم اس لحاظ سے جو ہے وہ بڑے لکی رہے، خدا کی خاص مہربانی تھی ہمارے اوپر۔ اور جب میں نے K2 کو سر کیا تب بھی ویدر بہت خوشگوار تھا، لیکن واپسی پہ ویدر بہت خراب ہو چکا ہوا تھا، تو بس ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب میں اوپر چڑھ رہا تھا، جب میں چوٹی پہ تھا، تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے جو ہے وہ آسمان پہ جی تو میں بات کر رہا تھا کہ آسمان جو ہے وہ مجھے بالکل صاف ملا، اور الحمدللہ ایورسٹ پہ بھی اور K2 پہ بھی تو مجھے بڑے دلکش نظارے دیکھنے کا موقع ملا۔ اچھا شہروز، یہ بتائیے کہ یہ انسپریشن اتنی کم عمر میں، اتنی نوجوانی میں، جہاں ظاہری بات ہے لڑکے دوسرے کھیلوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی خواہشات دیگر ہوتی ہیں، اتنی کم عمر میں یہ انسپریشن، یہ کانفیڈنٹ، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟
مجھے بس 11 سال کی عمر سے شوق تھا کلائمبنگ کا، اور بس مکڑا پیک سے اس چیز کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے 8,000 میٹر کی چوٹیوں کی طرف آیا، اور پھر الحمدللہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ بالکل، ایک عالمی ریکارڈ آپ نے قائم کیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب دونوں چوٹیوں کا موازنہ کیا جائے، K2 کا اور ماؤنٹ ایوریسٹ کا، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ میرے خیال سے کہ دونوں K2 جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی نسبت بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ سب پہاڑوں کی نسبت K2 بہت مشکل ہے۔ میں سب پہاڑوں پہ گیا تو نہیں ہوا، لیکن میں اندازاً اپنے ایکسپیرینس سے بھی اور ویسے بھی بتا سکتا ہوں، مورلی بھی، جس طرح آرٹیکلز وغیرہ لوگ لکھتے ہیں اور باقی لوگ جس طرح بات کرتے ہیں، یہ واقعی حقیقت ہے کہ K2 جو ہے وہ بادشاہ ہے پہاڑوں کا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر اس سے مختلف ہے، مشکل ہے، آخر کیا مشکلات ہیں؟ لائک سفری مشکلات ہیں، پہاڑوں میں کس طرح کے مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جو کہ آپ اس کو اس طریقے سے کوٹ کریں کہ انتہائی مشکل ہے؟ سب سے پہلے تو K2 کی ویدر ونڈو بہت شارٹ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برف کے تودے گرنا اور اوپر سے پتھر کا آنا۔ تیسرا اس میں جو ہے وہ بہت مشکل سٹیپس ہیں، جس طرح کے ہاؤس چمنی ہے، بلیک پیرامڈ ہے، شولڈر ہے، اس کے بعد باٹل نیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو بہت تھکا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو اینگل ہے نا، وہ بالکل 70 ڈگری کی سلوپ پہ ہے، 60-70 ڈگری کی سلوپ پہ۔ کئی جگہ تو 80-90 بھی آ جاتا ہے، اور کئی جگہ 90 سے بھی آگے آ جاتا ہے، اوور ہینگ آ جاتی ہے، تو لیکن یہ 60-70 پہ رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جب ماؤنٹ ایوریسٹ آپ نے سر کی تھی تو ظاہری بات ہے سب سے پہلا وہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی آپ نے سر کی۔ کیا جذبات تھے جب آپ مین اس پوائنٹ پہ پہنچے، جب آپ نے پاکستانی پرچم لہرایا؟ کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے؟ سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر کیا وہاں پہ۔ اس کے بعد پھر میں چلتے چلتے سمٹ تک پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا میں نے، اور اس کی میں نے پوری ریکارڈنگ کی ہے۔ بالکل، وہ ویڈیو ہمیں موصول ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بطور پاکستانی ظاہری بات ہے جب ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی تھی، واپس آئے تھے، تو حکومتی سطح پر کتنی پذیرائی ملی تھی؟ کسی نے رابطہ کیا اس حوالے سے؟ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز تھے؟ کچھ آپ نے ڈسکس کیا اس حوالے سے؟ جی بالکل، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس چیز کا رجحان جو ہے وہ حکومتی سطح پہ نہیں تھا پاکستان کے اندر، ایوریسٹ کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے گورنمنٹ آفیشلز نے جو ہے وہ میرے لیے ٹویٹ کیے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت پذیرائی دی مجھے۔ رائے تیمور بھٹی صاحب نے جو ہے، جو کہ منسٹر سپورٹس بھی ہیں، انہوں نے جو ہے مجھے خیر سگالی سفیر بھی بنایا، اور اس کے بعد آج اعلان ہوا ہے کہ 10 لاکھ کا چیک بھی دیا جائے گا، اور لائک بہت ساری اس طرح کی جو تھیں، انہوں نے اچیومنٹ کو ایکنالج کیا، تو میں اس چیز سے بہت خوش ہوں۔ نہیں یو ڈیزرو اٹ، یہ آپ بالکل ڈیزرو کرتے ہیں شہروز، اور آپ جو ہے پورے پاکستان کا فخر ہے۔ اب کچھ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں، آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کیونکہ ظاہر ہے آپ اس تمام تر تجربے سے گزرے ہیں، ہم تو ایک نارمل سے پہاڑ پر جا کر بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ سانس پھول جاتا ہے۔ اسٹیمنا کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے کون کون سی ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ کرتے رہے ہیں، اور کوئی غذائی اجناس ایسی جو کہ آپ لیتے رہے ہیں بالخصوص اسٹیمنا کو انکریز کرنے کے لیے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ میں جو ہے وہ اپنی جو ویسے ہی روٹین ہے، عام روٹین ہے، 19 سالہ والی روٹین، اس سے بالکل ہٹ کے ایک بہت ہی میچور اور بہت پاورفل اسٹرینتھ ٹریننگ، اور لائک رننگ، سوئمنگ، اسکواٹس، پش اپ، پل اپس وغیرہ، مطلب میرے 2-2 گھنٹے جم میں لگتے تھے، کئی کلومیٹر بھاگتا تھا میں، تو فزیکل فٹنس بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے۔ میں ہارڈلی ریکمینڈ کرتا ہوں ینگسٹرز کو بھی کہ فزیکل فٹنس ہمیشہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر چیز بیکار ہے۔ بالکل۔ اچھا کتنی اونچائی پر جا کر، ظاہر شہروز 8,849 فٹ کی اونچائی جو کہ آپ نے سر کی، اس مقام پر آپ تھے، تو ظاہری بات ہے سانس لینے میں بھی مسئلہ ہوا ہوگا۔ آکسیجن کتنے میٹر پر جا کر آپ نے جو ہے اس کا استعمال کیا تھا؟ میرا ہمیشہ سے ایک اصول ہے کہ میں ہمیشہ 7,000 میٹر تک آکسیجن نہیں یوز کرتا، اوکے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 7,000 میٹر تک میں سروائیو کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد کیمپ 3 کے بعد جو ہے وہ میں آکسیجن یوز کرتا ہوں، اور کیونکہ میں نے اپنی انرجی بھی سیو کرنی ہوتی ہے، تو آکسیجن جو ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ ہوتی ہے۔
بالکل ہوتی ہے. اچھا یہ بتائے کہ ظاہر اتنی طویل ترین یہ ایک مشن ہوتا ہے, ایک سفر ہوتا ہے کہ آپ پیدل ظاہر ہائکنگ کر رہے ہوتے ہیں, چڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے بلند و بالا پہاڑوں پر, اور یہ نہ ختم ہونے والا یہ سفر ہوتا ہے, تو کھانے پینے کے کس طریقے سے آپ لوگ سروائیو کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر بڑا مشکل ہوتا ہوگا یہ سب. بیس کیمپ سروسز تو آپ کو مل جاتی ہیں, اوپر آپ کو وہی سوپ وغیرہ اور چاکلیٹس وغیرہ سے گزارا کرنا پڑتا ہے. اچھا, مطلب صرف چاکلیٹ اور سوپس پر آپ نے گزارا کرنا ہوتا ہے اتنا طویل اس پہ. جی اوکے, یہ تو ایک بہت بڑا, یعنی کہ اگر میں کہوں چیلنج تو نہیں ہوتا, مطلب آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے کافی زیادہ ایک مشکل ترین یہ مرحلہ ہوتا ہے. اب آپ مزید جو دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں شہروز, وہ بھی سر کرنا چاہتے ہیں, تو what is next؟ انشاءاللہ میں دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں سر کرنا چاہتا ہوں, جس میں سے 3 میں نے سر کر لی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے 3 سال, اگلے 3 سال میں میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں سر کر کے ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے ملک کو دوں گا, دنیا کا کم عمر ترین کوپیما بنوں گا, 14 چوٹیاں سر کرنے والا. بالکل. اچھا تو یہ بتائیے گا, ظاہر ہے کوپیما کرنا, ہائکنگ کرنا ایک بہت مہنگا ترین شوق ہے, کتنی کاسٹ ایک پورے پروجیکٹ پہ آتی ہے, کس طریقے سے آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے, اسپانسر کرتا ہے, یا سیلف پر آپ نے یہ تمام تر معاملات کر کے یہ اعزازات اپنے نام کیا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا؟ دیکھیں, اس میں نے ایوریسٹ تک 8 سال مجھے ہو گئے ماؤنٹینئرنگ کرتے ہوئے, ایوریسٹ تک میں نے اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ایکسپینسو شوق. میں آپ کو صرف اتنا ہی بتاتا چلوں کہ ایوریسٹ پہ 1,08,00,000 روپیہ خرچہ آیا. 1,08,00,000 ماؤنٹ ایوریسٹ جی, سر کرنے پر؟ جی تو دیکھیں, پیشن ہے, شوق ہے, تو اس کے لیے اسٹرگل تو ریکوائرڈ ہے, تو میں نے اس کو بھی ایز اے اسٹرگل لیا, اور ہم نے جو ہے وہ اس میں والد صاحب نے فائنینشلی سپورٹ کیا, تو اب آ کے جو ہے وہ تھوڑا بہت K2 کے لیے مجھے اسپانسر ملا. تو K2 کے سر کرنے پر کتنی کاسٹ آ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کیمپ سروسز اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں, پھر آپ کی K2 تمام تر چیزیں 35 لاکھ 35 لاکھ would be required for K2. اگر آپ کے پاس سب ایکوپمنٹ ہو, سب فیسلٹیز ہو تو. نہیں, اگر اوور آل وہ ہوتی ہے تو کتنی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو کافی نہیں, مہنگا اگر ترین اوور آل شوق ہو گیا. ہوگی تو کم سے کم بھی 20 لاکھ روپے کا آپ کا ایکوپمنٹ آئے گا. اوکے, تو مطلب اٹس اے اور اس ہیوج کے بعد اماؤنٹ. سب کیمپس وغیرہ لینا, آپ کے آکسیجن باٹلز کا خرچہ, وہ سب ملا کے جو ہے وہ کم سے کم بھی یہ 60 لاکھ تک چلا جائے گا. لیکن جب اتنا طویل دورانیہ ہوتا ہے, سفر ہوتا ہے, آپ نارملی بھی اگر تھوڑا سا واک کرتے ہیں تو آپ کو پانی ریکوائرڈ ہوتا ہے, تو ان بیسس پر اتنی اونچائیوں پر آپ کو پانی میں یہ سب کیسے ہوتا تھا, کس طریقے سے آپ مینیج کرتے تھے تمام تر چیزیں؟ سنو کو پگھلا کے پانی بناتے تھے, اور سنو والا جو پانی ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, آئس کا پانی الگ چیز ہوتی ہے. اوکے, سنو اس ویدر میں جہاں پر پہلے سے اتنی سنو ہو, کس طریقے سے, یہ تو بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسا حادثہ دوران K2 آپ کو سر کرنے میں پیش آیا, جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ K2 سب سے زیادہ خطرناک ایک مرحلہ تھا آپ کے لیے, جس طرح کہ آپ نے نظارے دیکھے, تمام تر چیزیں, ماؤنٹ ایوریسٹ کے درمیان کوئی ایسا مومنٹ جو کہ آپ کبھی نہیں بھول سکتے اور ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے؟ حادثہ تو میرے ساتھ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, ایک پتھر لگا تھا آ کے, اور الحمدللہ اللہ نے بچا لیا. اچھا, ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں سے شاید کوئی سروائیو نہیں کر پائے تھے, جو چوٹی سرٹ کر رہے تھے آپ کے ساتھ. ایکچولی وہ میرے ساتھ نہیں تھے, وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ تھے, اور وہ پتھر لگنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کا نام ریک ایلن تھا. صحیح. تو اب یہ بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر, ظاہر ہے آپ کی اوپینین بڑی معنی رکھتی ہے, آپ اس تمام تر ایکسپیرینس سے گزر چکے, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر اس کو مزید پذیرائی ملنی چاہیے, کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ, ایک ادارہ ہونا چاہیے اس حوالے سے, تاکہ جو لوگ ہائکنگ کا شوق رکھتے ہیں, ظاہری بات ہے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, حکومت نے تو اپنا کام کیا ہے, حکومت نے تو ادارہ بنایا ہے اس کے لیے. اب آئی تھنک کہ یہ اداروں کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اس ادارے کے بندوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ کم سے کم فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے, تو کم سے کم ایئرپورٹ پہ ہی آ جائیں ریسیو کرنے. بالکل بالکل, یہ تو آئی تھنک سو کہ گورنمنٹ کو ان اداروں پہ کام کرنا چاہیے. اچھا, جب آپ ابھی حال ہی میں K2 سر کر کے آئے تھے تو حکومتی سطح پر کوئی آپ کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ آیا ہو؟ حکومتی سطح پر تو ایئرپورٹ ریسیو نہیں کرنے آئے تھے. میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ اس کے لیے اسپیسیفک ادارے ہوتے ہیں,
تو آئی تھنک سو کہ ان اداروں پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان اداروں پر کام کرنا چاہیے. شہروز، پروگرام میں یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، کم عمر ترین فخر پاکستان ہمارے قومی ہیرو شہروز کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ان سے جاننے کی مزید کوشش کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اگر ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا ہے، لیکن جس طریقے سے نظر انداز کیا جاتا ہے یا اویئرنیس نہیں ہے، اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے جس طریقے سے شہروز کاشف ہمارے ایک نیشنل ہیرو ہے. ہمارے ملک میں ایسے بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے، بہت سارے ہیرے نگین ہیں، ان کو کس طریقے سے تراشا جائے، ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے، اور اس حوالے سے شہروز کی ایکسپرٹیز جو ہے میرے خیال سے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوں گے. لیتے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے عوام کے ساتھ. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. پاکستان کے فخر شہروز کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کر رہے ہیں اس ٹائم ان سے گفتگو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو مشن انہوں نے کمپلیٹ کیے، جس طریقے سے انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کی، جس طرح سے انہوں نے K2 سر کی، جس طریقے سے ایک اور چوٹی بھی انہوں نے سر کی. تو کس طرح کے چیلنجز کا انہیں سامنا رہا، کس طرح کے مناظر انہوں نے دیکھے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں اس تمام تر چیزیں، اور کتنا زیادہ مشکل ترین یہ مرحلہ تھا. اس حوالے سے بھی بریک سے قبل وہ آگاہ کر رہے تھے. مزید ان سے باتیں کریں گے. جی شہروز، فرمائیے گا K2 میں اور ماؤنٹ ایوریسٹ میں دونوں چوٹیوں میں کتنا فرق ہے، کتنی زیادہ؟ کیونکہ میرے خیال سے کچھ ہی اس میں فرق ہے، 200 میٹر کا، if I'm not wrong. جی ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 میں 200 میٹر کا فرق ہے. لیکن آپ نے کہا کہ K2 جو ہے وہ زیادہ مشکل مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا چوٹی سر کرنے کے لیے ایز کمپیئر ماؤنٹ ایوریسٹ. جی اچھا شہروز، آپ نے بتایا کہ ڈپارٹمنٹ بھی اس حوالے سے بنا دیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے ہمیں بہتری کے لیے، ہمیں ریفارمز کی طرف، ہمیں آگے کی طرف بات کرنی ہے. اس سے ممکن ہے کہ حکومتی سطح پر مزید اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں، کوئی ایک فریم ورک، کوئی روڈ میپ آپ کے پاس ہو، آپ تجویز دینا چاہیں، کیونکہ آپ ظاہری بات ہے اس تمام تر مشن سے آپ گزر چکے، اس پروسیس سے آپ گزر چکے، اور ماشاءاللہ یو آر ٹرولی انسپریشن اینڈ رول ماڈل فار دی نیشن. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ماؤنٹینئرنگ کو پراپر ایز اے سپورٹس لے کے آیا جائے پاکستان میں، جو کہ ڈفرینٹ ماؤنٹینئرز ہیں جو کہ 8000 کی چوٹیاں سر کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ماؤنٹینئرز ہیں جو کہ ورلڈ ریکارڈز بنا رہے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ ان کی مزید پذیرائی کے لیے، کیونکہ وہ ماؤنٹینئر کبھی کم ایفرٹ نہیں کرتا ماؤنٹین پہ، وہ اپنی جان جوخم پہ رکھ کے جاتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نہ کہ صرف سوشل میڈیا تک بلکہ پریکٹیکلی بھی کرنا چاہیے. اگر آپ فنڈنگ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم آپ کلائمبرز کے لیے کچھ ایک ایسی چیز کر دیں، جس طرح کوئی ٹریننگ سیشنز کروا دیے، کوئی مطلب آپ لوگوں نے ماؤنٹین پہ کوئی ایونٹ آرگنائز کروا دیا جس میں سب ٹریکرز ماؤنٹینئرز کو بلایا جائے. تو آئی تھنک سو کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. کچھ ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے جائیں آپ کلائمبرز کو، تاکہ پتہ لگے کہ یار ہمارے جو ادارے ہیں اس چیز کے لیے، وہ بھی اس چیز کے اندر ایکٹیو ہیں. چلیں، اگر حکومتی سطح پر کوئی نہ آ سکا آپ کو ریسیو کرنے، لیکن آپ پاکستانیوں کے دل جیت چکے ہیں شہروز. آپ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے. آپ اس مادر وطن کے لیے ایک بہت بڑی روشن مثال ہے مستقبل کے لیے، کیونکہ آپ کم عمر ترین، یہ اتنی کم ایج میں کتنا بڑا اعزاز نام کر لینا، اپنے نام کر لینا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ بتائیے گا فادر کیسا فیل کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کے لیے، آپ کے ایک بہت بڑے رول ماڈل ہیں، بیکاز ہی ریئلی سپورٹ یو ڈورنگ آل دیس تھنگس. کس طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں جب سب سے پہلے جب آپ آئے اور انہوں نے آپ کو ریسیو کیا، اور جب آپ اپنی مدر سے ملے، کیا احساسات تھے؟ کافی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ نیپال میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی پھنسا ہوا تھا، لیکن بہت خوشی ہوئی. اور الحمدللہ کافی لوگ آئے ہوئے تھے ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ. میرے بہت دوست آئے ہوئے تھے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، تو کافی اچھی فیلنگ تھی. کافی اچھی فیلنگ تھی. اچھا، عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین میں بالخصوص مدر جو ہیں وہ کافی زیادہ ایموشنلی بچوں سے اور بیٹوں سے تو زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں تو موبائل پہ آپ کو پتہ ہوگا شام میں ہی یا رات میں ہی کالز آنا شروع ہو جاتی کہ جی کہاں ہو، کب تک گھر آؤ گے. تو آپ کیسے ممکن تھا اتنے طویل ڈوریشن میں اور اس طرح سے ہائیکنگ پر اور کلائمبنگ کرنے کے لیے مدر کچھ کہتی تھی جب دوران اس مشن بات چیت ہوتی تھی؟ کیا کہا کرتی تھی وہ آپ کو ایگزیکٹلی؟
میں ٹو بی ویری آنیسٹ جب ماؤنٹینس میں جاتا ہوں تو میرے گھر والے تھوڑا سکون میں آتے ہیں کہ نو ہی سیف، لیکن اگر میں ادھر ہوتا ہوں تو وہ ہر 10 منٹ کے بعد مجھے کال کرتے ہیں کہ کدھر ہو. تو ماؤنٹینس پہ کبھی کبھار بات ہوتی تھی، کبھی کبھار نہیں ہوتی تھی، تو لائک وہ ایریا ہی ایسا ہے تو بس چلتا ہے اس طرح. تو بس یہ ہے الحمدللہ میری مدر بھی بہت اسٹرانگ ہے، میرے فادر بھی بہت اسٹرانگ ہے مینٹلی، اور بس بہت سپورٹ کرتے ہیں دونوں. دعائیں بہت ہیں میری نانی دادی کی سب کی. تو بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دیں اور آپ بالکل سب کا فخر ہے. یہ بتائیے کہ حال ہی میں ظاہر ہے علی ستپارہ بھی اس مشن پر گئے لیکن وہ اس طریقے سے کامیاب نہ ہو سکے، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے وہ بھی ایک نیشنل ہیرو ہیں اور ایک ٹرولی انسپریشن ہے، لیکن مشن اس مقام تک پہنچتے پہنچتے ہی تمام تر چیزیں آپ کے سامنے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علی ستپارہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، اور وہ K2 پہ ان کی جو ڈیتھ ہو گئی، ایک پاکستان کے لیے ایک جو ہے وہ غم کا مہینہ ہی گزرا. سب نے اتنی دعائیں کی سامنے کے لیے، لیکن میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں کچھ ایزیوم کروں اور ایسا نہ ہو. لیکن میرا ماننا یہ ہی اسٹل اے ہیرو، اور ٹرو، ان کی لیگیسی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہم ینگ کلائمبر جو ہیں وہ بالکل دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں سر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیے گا شہروز، اگلا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ میں تمام تر چوٹیاں جو ہے وہ ان کو سر کرنا چاہتا ہوں، ملک اور قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، تو اب ایک فریم ورک آپ نے بنا لیا کہ اس کے بعد کون سی ہوگی، پھر اس کے بعد کون سی ہوگی، کس طریقے سے اسٹیپ اس ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا. لسٹ ڈاؤن کر لیا ہے اور کچھ ماؤنٹینز میں نے شارٹ لسٹ بھی کر لیے ہیں، تو انشاءاللہ ان پہ کام چل رہا ہے. میں جلدی اس کو اپنے سوشل میڈیا پر ڈال دوں. آپ جلدی اس کو سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیں گے، بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے اب جو دیگر آپ کے آفیشلی جتنی بھی اب آپ ٹورز پہ جائیں گے یا اس طریقے سے کلائمبنگ کے حوالے سے، تو حکومتی سطح پر ہی آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، اسپانسر یہ جو ڈپارٹمنٹ سطح پر آپ ہیں وہی آپ کو سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر 1 کروڑ سے زائد کی ایک خطیر رقم، ایک بہت بڑی، اگر میں کہوں رقم تو غلط نہیں ہوگا، وہ آپ نے اپنے سیلف پر کی، جو کہ بہت بڑی اپنے آپ میں اچیومنٹ تھی. تو ظاہری بات ہے اب وہ فیملی سب کا ایک بارڈر لائن ہوتی ہے سپورٹ کے حوالے سے بھی نا. تو اب تمام تر معاملات حکومتی سطح پر آپ کو سپورٹ کی جائے گی یا اس میں بھی آپ کا سیلف فائنینس انکلوڈ ہوگا؟ نہیں، میری کوشش تو یہی ہے. دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ مل بانٹ کی ہوتی ہے، کچھ پرائیویٹ سیکٹرز کرنے، کچھ حکومت کے لیول پر ہوں. جس طرح ابھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ٹریول فری دیا جائے گا، تو میں نے بھی نیپال ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو کیا پتہ مجھے بھی ٹریول کو فری دیا جائے، کچھ فیسلٹیز دی جائیں، ٹرینرز دیے جائیں، مطلب a lot of things. تو فائنینشلی خالی سپورٹ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں مورلی سپورٹ بھی چاہیے. تو الحمدللہ یہ سپورٹ حکومت دے رہی ہے، اب فائنینشلی سپورٹ بھی دی ہے. میرا ماننا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، آنے والی چوٹیوں میں جو ہے وہ حکومت اس چیز میں بھرپور کنٹریبیوٹ کرے گی. کبھی آپ نے ایسا نہیں سوچا کہ شہروز آپ خود ہی ایک ادارہ بنائیں اور اس کے بعد پورا ملک آپ کو سپورٹ کرے، پورا پاکستان آپ کو سپورٹ کرے؟ اور ظاہری بات ہے پاکستانی ہمیشہ اس طرح کے سرگرمیوں میں بہت سارے فہرست رہتے ہیں، بہت آگے رہتے ہیں. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ خود ایک ادارہ بنایا جائے شہروز کاشف کے نام سے ہی اور اس حوالے سے کام کیا جائے؟ کوئی پلان ہے ان فیوچر اس طرح کا؟ نہیں سر، ابھی تو پلان نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ادارے بنانا مطلب کہ آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو لنک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر آپ ایک ملک میں جو ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا تو جی کمپلیٹ کیجئے آپ. جی، تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تو میرا جو ایمبیشن ہے، میرا جو پیشن ہے اور میری جو ڈیڈیکیشن ایک طرف ہی ہے، وہ ہے کہ میں 14 پیکس کر کے، یہ بھی ملک کے لیے ہی کام کر رہا ہوں میں، تو 14 پیکس کر کے جو ہے وہ ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کروں، اور آئی تھنک کہ اس میں حکومت بھرپور ساتھ دے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ K2 سر کر آئے تھے تو آپ کے لیے بہت سے وزراء نے اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی آپ کی تعریف کی گئی. کسی وفاقی وزیر نے حکومتی سطح پر آپ سے رابطہ کیا تھا K2 سر کرنے کے بعد یا نہیں کیا تھا؟ رائے تیمور بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہی ہیں. یہ جو ہیں عمیر، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے.
تو انہوں نے زیادہ جو ہے وہ ساتھ دیا، اور کچھ پرائیویٹ اسپانسرس بھی تھے ہمارے ساتھ، اور میری ایجنسی ہے ٹرانسکرپٹ کے نام سے، ان کا بھی ایک بھرپور ساتھ تھا اس چیز میں. تو یہ ایک ٹیم ورک ہی ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آنے والی آگے 11 چوٹیوں میں بھی ایسا ہی ٹیم ورک چلتا رہے گا. بالکل، آنے والی جو 11 چوٹیاں ہیں ان میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے اسی حوالے سے کام چلتا رہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جب آپ اس طرح سے چوٹیاں سر کر آئیں تو پھر آپ کو ہم پروگرام میں بھی لیں. اچھا یہ بتائیے گا، جو 70 ڈیز لگے تھے، کوئی ایسا مومنٹ آیا تھا کہ آپ بالکل بس اب تھک گئے اور آپ نے سوچا کہ جی اب تھوڑا رک جانا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور سب سے حسین ترین مناظر کون سا تھا تمام تر اس سفر میں آپ کے، جس سے آپ بہت زیادہ محظوظ ہوئے ہوں اور آپ دیکھ کر حیران رہ گئے ہوں؟ آئی تھنک جب میں ایورسٹ کی چوٹی کو سر کر کے واپس بیس کیمپ پہ آیا تھا، اور جب میں نے دوبارہ اوپر دیکھا تھا تو میں حیران ہو گیا تھا کہ میں اتنی اونچائی پر کیسے چلا گیا اور سر کر کے کیسے آ گیا. لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا، مجھے یہ تھاٹ تھا میرے دماغ میں کہ ہم لوگ اس پوائنٹ کو ٹچ کر کے ادھر آج میں کھڑا ہوا ہوں، اور بڑی خوشی کی بات تھی میرے لیے وہ. بالکل بڑی خوشی کی بات تھی. اچھا جو اب ظاہر ہے ینگ آپ تو ایک نیشنل ہیرو کے طور پہ انٹرنیشنلی بھی اب آپ ریکگنائز ہو گئے. آپ نے ماشاءاللہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام کر دیا، سر فہرست فخر سے بلند. اب کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس طرح ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت ساری ینگ یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے جو کہ آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہے، آپ ان کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے، جو اس شوق سے اس سائڈ پر آنا چاہتے ہیں، اس طرح سے وہ بھی کلائمبنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ میں ہمیشہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جسٹ گو فار اٹ. ہر کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرگل ریکوائرڈ ہے. کسی کو بیٹھے بیٹھے کامیابی پلیٹ میں نہیں ملتی ہے. اٹھیں، کوشش کریں، نہیں ہوتا پھر کوشش کریں، نہیں ہوتا پھر کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا، کسی کا اسٹرگل ضائع نہیں ہونے دیتا. ایک نہ ایک دن اس کو پھل ملتا ہے. ایک نہ ایک دن اس کو پھل ملتا ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شہروز کاشف آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے تفصیلی طور پر ہمیں وقت دیا، ہم سے گفتگو کی اور تمام تر معاملات سے آگے کہ آپ کی باتوں سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی 11 مزید چوٹیاں موجود ہیں، اور جس طریقے سے انسان اگر کچھ سوچ لیتا ہے تو ناممکن کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، صرف آپ کے ارادے مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی نیت ہونی چاہیے، اور پروردگار جو ہے وہ آپ کو بالکل کامیاب کر دیتا ہے، آپ کو آپ کی منزل مقصود تک، آپ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ آپ کی اپنی سیلف ول پاور بھی ہوتی ہے. جس طریقے سے شہروز نے بتایا کہ 70 ڈیز کا دورانیہ جس میں نے مختلف مناظر دیکھے، کافی ایک طویل جرنی تھی، لیکن اس دوران سوپس پر گزارا کیا، چاکلیٹس پر گزارا کیا. جب میں نے ان سے سوال کیا کہ پانی کس طریقے سے میسر ہوتا تھا، ظاہر ہے برفانی پہاڑ ہیں، ہر طرف برف ہے، تو کہتے ہیں کہ برف کو پگھلا کر وہ پانی پیا جاتا تھا. اور ایک نارمل پانی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ برف کو پگھلاتے ہیں تو کس طرح کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، آپ کی سکن کیسی ہو جاتی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے ان حقائق سے آگاہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے حیران کن بات ناظرین، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شہروز کاشف کے فادر صاحب جو ہیں انہیں اتنا سپورٹ کیا کہ 1 کروڑ سے زائد کی ایک پوری خطیر رقم اس تمام تر ٹور پر ان کی خرچ ہوئی ماؤنٹ ایورسٹ کی کلائمبنگ پر، اور وہ انہوں نے کی سیلف پر، صرف ملک اور قوم کی خاطر. اس قوم میں ایسے بہت سے ہیرے موجود ہیں، اس قوم میں ایسے بہت سے نگینے موجود ہیں جو کہ وطن عزیز کے لیے، سب سے لالی پرچم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگست کا یہ مہینہ ہے اور پاکستان کی آزادی بھی اب 3 ہی روز اس میں رہ گئے ہیں. جشن آزادی کے اس موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ کیا جذبات، کیا احساسات ہوتے ہیں. بطور پاکستانی ہم خود اگر کہیں کسی مقام پہ ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں اور اپنے ملک کے رنگ کو دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے مختلف کلچرز کو دیکھتے ہیں، ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہیں، تو کافی پراؤڈ فیل ہوتا ہے. سوچیں جب اتنا بڑا اعزاز اتنی کم عمر میں ایک انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کے کیا احساسات ہوتے ہوں گے، کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی. ہم صرف محسوس کر ہمیں اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے، تو جنہوں نے خود کیا ہے وہ کتنا زیادہ ایک فخر ہے پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر وہ پاکستانی کے لیے. اور شہروز کاشف ان میں سے ایک سر فہرست نوجوان نیشنل ہیرو ہیں جنہوں نے ایک بہت
بڑا کام کیا اور مزید پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کوشش کی تھی کہ سپورٹ منسٹر فیڈرل سپورٹ منسٹر فہمیدہ مرزا صاحب سے رابطہ کیا جا سکے اور اس حوالے سے پروگرام میں شامل گفتگو کیا جا سکے, لیکن کچھ نجی مصروفیات کی باعث وہ ہمیں وقت نہیں دے سکی. لیکن حکومتی سطح پر بھی اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوپے میں جتنے بھی جو حضرات ہیں اور جو بھی اس حوالے سے کلمبنگ کا شوق رکھتے ہیں, حکومتی سطح پر ان کی داد رسی ہونی چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ ملک اور قوم کا نام روشن کر یہی جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے نا پازیٹیو امیج کو بنانے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. اینڈ شہروز از ون آف دیم, جنہوں نے بہت بڑا ایک اعزاز جو ہے وہ حاصل کیا اور پورے پاکستان کا پوری دنیا میں نام کیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عوام کے ساتھ اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.